बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ और आज के प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अहम है। माह मुबारक में बहुत सारे लोग हम देखते हैं सहरी के टाइम, आपको पता है जी रोज़ा बंद होने वाला है और पानी आप बहुत ज़्यादा पीते चले जाते हैं। वो पानी ज़्यादा पीने की वजह से आपको पता होता है जी आगे आपने एक लंबे टाइम के लिए रोज़े की हालत में होना है, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, तो वो एक आपके जहन में डिप्रेशन सा होता है। बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर देखती हूँ, यहाँ से रोज़ा बंद होने वाला है, वहाँ से आप जल्दी पानी पीते चले जा रहे हैं। तो वो पानी पीना इतना ज़्यादा एकदम आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये एक सवाल है। आगे चल के हम ज़रूर आज के अपने मेहमान से ये सवाल करेंगे। और फिर बहुत सारे लोग सहरी के बाद लंबे टाइम के लिए वॉशरूम जाते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन का इशू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को यूरिन में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ दीगर मसाइल का सामना भी रहता है। गुर्दे की पथरी जिन लोगों को होती है उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है। पेन अगर मुसलसल हो रही है तो क्या करना है, इसके अलावा कुछ दीगर इश्यूज़ भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो रोज़े हैं और वो एक आम तासुर, अच्छा मुझे भी कभी कभी ये फील होता है, रोज़ा बंद होने वाला होता है ना तो मैं जल्दी से पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देती हूँ और उसके बाद फिर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये जो वहम होता है कि अच्छा रोज़ा बंद होने से पहले ज़्यादा सारा पानी पी लें, ये नुकसानदेह होता है? बिल्कुल, आप देखें कि ये बेसिकली एक अर्ज होती है ना, या कह लें कि जो इंसानी जिबिल्लत है कि एक लालच होता है इंसान का कि पता नहीं मैं कितना पानी पी लूँगा, वो स्टोर कर लूँगा तो मैं सारा दिन मुझे प्यास नहीं लगेगी। लेकिन ये एक ऐसे विशेष सर्कल में जाते हैं, जैसे आपने कहा उसके बाद यूरिनेशन बढ़ जाती है तो उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। दूसरी अहम वजह जो आपने बताई है, इसमें कोई शक नहीं कि रोज़े के अंदर पानी अच्छा हाइड्रेशन स्टेटस बरकरार रखना चाहिए, बट उसको बिट्स बाय बिट्स में पीना चाहिए। लाइक आपने इफ्तारी की है, आप पानी का 500 ml तक मतलब 2 गिलास ले लें, उसके बाद आप जाग रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए इशा की जाने लगे हैं, 2 गिलास फिर पी लें, सोने से पहले पी लें, सो दैट आपका जो 1.5 लीटर है वो पूरा हो जाए। यानी आपने उसको डिवाइड करके पी लेना है। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ ये है कि उसके बाद सुबह मॉर्निंग के अंदर आप जो भी सारी कर रहे हैं उसके अंदर लिक्विड्स आपके होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है पानी की शक्ल में बाकी मशरूबात भी हैं, जैसे कि हमारे शिकंजवीन है, लस्सी है, जैसे कच्ची लस्सी बोलते हैं, वो बड़े लोग शौक से पीते हैं। बाकी लिक्विड्स भी उसमें जूसेस वगैरह भी आ जाते हैं, वो भी उसमें शामिल है। वो भी आप फिर सहरी, अगर ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि एकदम सहरी का टाइम है जी 5:15, तो लोग क्या कहते हैं 5 बजे उठ के जल्दी आंखें बंद करके खाई जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो आपने सहरी करनी तो प्रॉपर तरीके से करें, जैसे आप अफ्तारी बड़े एहतमाम से 1 घंटा पहले शुरू कर देते हैं, तो सहरी भी एहतमाम से होनी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि कम से कम 1 घंटे के अंदर पानी डिवाइड करके पीना चाहिए। दूसरी अहम चीज़, आपने सवाल किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार यूरिनेशन क्यों करते हैं, बार बार वॉशरूम क्यों जाते हैं, पेशाब आ रहा है जी वॉशरूम की तरफ आगे जा रहे हैं। एक तो उसमें ये हो जाता है कि सडनली पानी बहुत ज़्यादा पी जाना। दूसरी अहम वजह होती है जो लोग सहरी के अंदर चाय और कॉफ़ी पीते हैं। जो लोग सहरी के अंदर चाय, कॉफ़ी, कोक या ऐसी चीज़ें जिसमें अपना कैफ़ीन होती है वो लेते हैं, ये जितनी अशिया हैं ये क्या करती हैं, ये पेशाब आवर अशिया हैं। मतलब कि इससे यूरिन ज़्यादा आता है। अगर आपने सहरी के अंदर चाय पी है, कॉफ़ी पी है, तो वो डायूरिसिस करेगी और आपको पेशाब ज़्यादा आएगा। तो और आप जितना ज़्यादा पेशाब आएगा आप उतने डिहाइड्रेटेड होते चले जाएंगे। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जैसे वो एक साहब ने समोसे बंद कर दिए थे कि मैं आपकी चाय और कॉफ़ी बंद कर दूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा चाय और कॉफ़ी पिएं, लेकिन अफ्तारी में, ताकि आपके पास रात को ऐसा टाइम होता है जिसमें आपने ये कह लें कि खा पी सकते होते हैं ना, रोज़ा नहीं होता, तो उस दौरान अगर आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो लिहाजा आपके प्रोग्राम की वसासत से चाय कॉफ़ी ज़रूर पिएं, लेकिन बेहतर है अफ्तारी में लें। ठीक है, यानी सहरी के टाइम पे अगर आप पिएंगे तो कैफीन की वजह से आपको बार बार यूरिन ज़्यादा आएगा और फिर प्रॉब्लम करता है बहुत सारे लोगों को। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी प्रेफर ये करें कि आप सहरी के टाइम पर चाय मत लें, आप कॉफ़ी या चाय अगर आपको लेनी है तो वो अफ्तार के टाइम पे ले लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यूरिन, क्योंकि रोज़े की हालत में आप पानी नहीं पी सकते हैं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि बर्निंग होना शुरू हो जाती है, जलन के साथ यूरिन आता है और फिर ऐसे बार बार यूरिन आता है। सो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करना है? देखिए, पेशाब में जलन की जो बुनियादी वजह है वो नो डाउट उसमें पानी कम है, लेकिन पानी से ज़्यादा जो अहम बुनियादी वजह मैं फिर दोबारा कहूँगा वो है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। ऐसे लोग जिनके अंदर सब एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा होता है, लाइक उनको हल्का सा इन्फेक्शन होता है, तो जब पानी की कमी का सामना होता है तो उसमें ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जब वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, पेशाब बार बार आना शुरू हो जाएगा, अर्ज होना शुरू हो जाएगी। वॉशरूम की तरफ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा पेशाब करेंगे वापस आ जाएगा, या वॉशरूम की तरफ जाएंगे तो पेशाब आएगा ही नहीं, और उसके अलावा जलन होगी, पेशाब करेंगे तो दर्द के साथ आएगा। इसका सबसे बेहतर हल तो ये है कि जो बुनियादी काज है, जो इन्फेक्शन है, उसके लिए दवाई ली जाए और
پانی کا اچھا ہائیڈریشن اسٹیٹس مینٹین کیا جائے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے اس طرح کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا پانی کا کم از کم 3 لیٹر پانی آپ نے پورا کر. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یورین روک کے بھی رکھتے ہیں. یہ یورین کو روک کے رکھنا اور زیادہ ٹائم کے لیے روک کے رکھنا نقصان دہ ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یورین آپ کیسے پاس کرتے ہیں. ایک مثانہ ایک ریزروائر ہے، وہ ایک سٹور ہے، اس میں پیشاب ایک لمٹ تک سٹور ہوتا ہے، اس کے بعد دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ آپ یورینیشن کر دیں، تو سفنکٹر کھلتے ہیں اور آپ پیشاب کر لیتے ہیں. اگر آپ اس کو روکیں گے تو آپ قدرت کا ایک جو پروسیس ہے اس کو روک رہے ہیں، اس کے میکانزم کے اندر آ رہے ہیں. تو جو مثانہ کانٹریکٹ کرنے سے لے کے دماغ کے سگنلنگ کا سارا پروسیس ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اسپیشلی ایسے لوگ جن کو پروسٹیٹ کی پرابلم ہے، یا جو ایسی ہماری مائیں بہنیں خواتین اسپیشلی جو بڑی عمر کی ہیں، ان کے اندر جن میں یورین کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، جب وہ یورین ہولڈ کرتی ہیں تو ان کے مثانے پہ پریشر آتا ہے اور ان کے اندر پیشاب کی لیکیج کا، پیشاب کے اندر جلن کا اور پیشاب بار بار آنے کا جو اپنی علامت ہے اور یہ بیماری ہے کہہ لیں، وہ بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے یورین کو روکنا نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ یورین انفیکشن کی کیا ایک بہت بڑی وجہ پبلک ٹوائلٹس بھی ہیں؟ اگر آپ صاف ستھری جگہ پر نہیں جا رہے تو یہ بھی آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے، انفیکشن کاز کرتی ہیں یہ چیزیں؟ آپ نے بہت اچھا کویسچن جو ہے نا کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر اسپیشلی جو ڈرٹی واش رومز ہیں، دیٹ از دا ون آف دا میجر کاز. یہ بہت بڑی وجہ ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہونے کی. اس لیے ہمیشہ جو واش روم ہے وہ صاف ستھرا یوز کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ پبلک ٹوائلٹ سے بچیں. اسپیشلی جو لانگ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے کے ریسٹ ایریاز کے اندر ایک پیسے والے واش رومز ہوتے ہیں، ایک سادہ واش روم ہوتے ہیں. پیسے والوں میں 100 روپیہ ضرور لگ جاتا ہے لیکن صاف ستھرے ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ کچھ لوگ کہ آپ اپنے واش روم جب جا کے آپ نے کموڈ یوز کرنا ہے تو اس کو اسٹریلائز کر لیں. آپ اپنے پاس اپنے جو ہے وہ اسٹریلائزر رکھیں، اس کو صاف کر لیں یا ٹیشو سے صاف کر لیں، پھر اس کے اوپر بیٹھیں. تو یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واش روم پبلک ٹوائلٹس جو ہیں وہ انفیکشن کی ایک اہم وجہ. اور بعض لوگوں کو تو ایسا انفیکشن لگتا ہے پبلک ٹوائلٹ سے جو کسی بھی اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہوتا ہے. اور میری اس پہ اپنی ریسرچ ہے جو یورپین ایسوسیشن یورولوجی میں بھی پبلش ہوئی ہے کہ ہمارے جو انفیکشن کی دوائیاں ہیں وہ اپنا اثر کھو رہی ہیں. ایک مشہور زمانہ دوائی ہے جسے ہم سپروفلوکساسین کہتے ہیں، عرف عام میں نوویڈیٹ بھی کہہ دیتے ہیں، سپروکسن بھی کہہ دیتے ہیں، اور بھی کئی ناموں سے آتی ہے. پاکستان کے اندر 87% لوگوں کے اندر یہ اپنا یو ٹی آئی کے خلاف اس کا جو ہے عمل نہیں رہا، یہ اس کے اوپر کارآمد نہیں رہی. لہٰذا یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے انفیکشنز کی جو ریزسٹنس ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے بگز آ رہے ہیں جو ڈرگز کے زیر اثر ہی نہیں آتے اور انفیکشن کاز کرتے رہتے ہیں. جب یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے اسپیشلی فیمیل کے اندر، یہ بڑی الارمنگ ہے. ہر 3 میں سے ایک خاتون جو ہے اپنی زندگی میں یو ٹی آئی لازمی ایکسپیرینس کرتی ہے. ایک تو وجہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دی انفیکشن ہونے کی کہ آپ پبلک واش روم کا استعمال بالکل نہ کریں. پور ہائیجین بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ بار بار انفیکشن کسی کو ہو رہا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ایسے تمام عوامل جس کی وجہ سے آپ کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ جراثیم کے پھیلنے کو یا ان کو ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے، ڈرٹی انوائرمنٹ ملتا ہے جہاں پہ وہ گرو کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ دھوئیں تو جراثیم پھیلتے ہیں، تو لائک سیم وائز اسپیشلی جو پرسنل ہائیجین ہے وہ بڑی ضروری ہے. وہ تمام میل فیمیل کے لیے بہت ضروری ہے. اسپیشلی جو فیمیل ہیں ان کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کیونکہ ان کو انفیکشن کا خطرہ میل سے زیادہ ہوتا ہے. تو جتنی پرسنل ہائیجین کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گی، انفیکشن ہونے کا خطرہ بھی اتنا ہی کم ہوگا. صحیح. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں، ایک تو آپ پبلک ٹوائلٹ کا استعمال بالکل نہ کریں اور ہائیجین کا، پرسنل ہائیجین کا بالکل خیال رکھیں، تو اس طرح کے انفیکشن سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. مثانے کی کمزوری کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، یہ بڑا کویسچن ہے. دیکھیں عرف عام میں مثانے کی کمزوری یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنا پیشاب ہولڈ نہیں کر پاتے، لائک مثانہ کمزور ہو گیا. مثانہ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ریزروائر ہے کہ وہ اس کے اندر دیٹ اسٹورز یورین. تو اب کیا ہوا ہے کہ مثانہ جو ہے پیشاب ہولڈ نہیں کر پاتا، تھوڑا سا یورین آپ کا گردہ بناتا ہے، وہ جیسے مثانے تک پہنچتا ہے تو آپ کو ارج ہو جاتی ہے کہ میں نے واش روم جانا. یا آپ پیشاب پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے، واش روم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں نکل جاتا ہے، یا بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے، یا پیشاب کی جلدی ہو جاتی ہے، یا پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے. تو یہ تمام علامات جو ہیں عرف عام میں جو آپ کا مثانے کا کنٹرول خراب ہوتا ہے، یا پیشاب بار بار آتا ہے، یا پیشاب نکل جاتا ہے، اس کو مثانے کی کمزوری کہا جاتا ہے. اور عام طور پہ اندر یہ جو اولڈ
ایج خواتین ہیں ان میں اور مردوں کے اندر جو 40-50 سے کراس کرتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے, لیکن دونوں میں وجوہات علیحدہ علیحدہ ہیں. ڈاکٹر صاحب موٹاپا بھی ایک اس کی وجہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی کیا مثانے کی کمزوری؟ بالکل, جب دیکھیں موٹاپا تو جسے کہتے ہیں نا ام الامراض ہے, اس کی وجہ سے تو بہت سی بیماریاں آنی ہیں. تو ایک مثانے کے اوپر اتنی بڑی فیٹ کا پریشر آیا ہوا ہے, ایکسٹرنل پریشر زیادہ ہے, تو وہ بھی تو سگنلنگ کرتا ہے نا کہ یورینیٹ کرنے کے لیے. تو موٹاپا تو ام الامراض ہے, اس نے تو آپ کی ہر باڈی کے جو ہے اس کو افیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. بلکہ میں ابھی WHO کا ایک پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے یہاں تک مطلب اس کے اندر ایک ریسنٹلی ریسرچ ہے میری نظر سے گزری, اس میں تو انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ یہ صرف ایک میٹابولک سنڈروم ہی نہیں ہے بلکہ یہ سماجی, نفسیاتی اور معاشی مسئلہ بھی ہے. جی بالکل, کہ جو موٹاپا ہے کہ یہ ہر طرح سے آپ کی زندگی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی, اور اس سے آپ کو بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کچھ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب بہت پرابلم ہوتا ہے, گردے میں بار بار پتری بن جاتی ہے, اور پھر روزے کے ساتھ اگر یہ تکلیف ہو تو بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے, کیا کرنا ہے؟ بالکل آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں گردے کی پتھری جو ہے ہمارے اس ایریے کے اندر تو ویسے بھی زیادہ بنتی ہیں. اس کی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے آپ کے پروگرامز میں کیا, کویسچنز بھی لیے لوگوں کے. اس کی بنیادی وجہ ایک ڈی ہائیڈریشن ہے سب سے جو ہماری سوسائٹی کے اندر, اور دوسرا خوراک ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ڈی ہائیڈریشن خوراک ایسے پریونٹیبل فیکٹرز ہیں جن کو ہم روک سکتے ہیں. اور رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ لمبے ٹائم کے لیے فاسٹ کرتے ہیں, جب فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے. جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو جو پتھری بننے کا عمل ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے, اور جو آلریڈی بنی ہوئی پتھری ہوتی ہے وہ بھی درد کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہائیڈریشن سٹیٹس مینٹین رکھیں, نمکیات پراپر مقدار میں لیں. اسپیشلی میں ایک بات کہوں گا کہ شکنجوین کا استعمال افطاری میں ضرور کریں. آج کل بڑے پیشنٹس آ رہے ہیں میرے پاس, کلینک میں بھی 2-3 پیشنٹس آئے ہیں جنہوں نے یہ کمپلینٹ کی ہے کہ ہماری بڑے لتھارجک ہیں, جسم میں درد ہو رہی ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, نکاہت ہو رہی ہے, حالانکہ جو روزہ ہے اس کا ڈیوریشن تو کم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سردیاں اور تھوڑا سا موسم بہتر ہونے کی وجہ سے ہمارا پانی پینے کی مقدار کم ہے, اور دوسرا ہم نے مشروبات نہیں لیے. شکنجوین جس میں مناسب مقدار میں نمک ڈلا ہوا ہو, مناسب مقدار کے اندر چینی ڈلی ہوئی ہو, اور لیمن 2 ڈالے ہوئے ہوں ایک جگ کے اندر, وہ ایک بڑا ہی جیسے کہہ لینا کہ نہ صرف وہ اس کا ذائقے میں ایک بہت اچھا بن جاتا ہے بلکہ ایک آپ کے لیے صحت مند مشروب بن جاتا ہے, جس سے آپ کے گردے بھی ٹھیک رہتے ہیں. گردے کی میں کے اندر بننے والی پتھری کا جو عمل ہے وہ نہ صرف کم ہو جاتا ہے بلکہ درد کا چانس بھی کم ہو جاتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ اگر درد بہت زیادہ ہو جائے تو کیا کریں, یہ اس میں باقی تو علماء حضرات بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو IM انجیکشن ہوتا ہے, جہاں تک میرا ناقص علم ہے اس بارے میں, IM مطلب جو گوشت میں ٹیکا لگتا ہے اس سے شاید روزہ جو ہے وہ اپنا نہیں ٹوٹتا. تو لہٰذا اگر بہت زیادہ درد بڑھ جائے تو گوشت میں ٹیکا لگانے میں حرج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ٹوٹکا بھی ہے کہ گردے کی پتری جن کو بار بار بنتی ہے وہ لیمن کا استعمال زیادہ کریں تو ان کے لیے مفید ہے. یہ ٹوٹکا نہیں, اب اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ جو لیمن ہے اس کے اندر سٹریٹ ہوتا ہے. سٹریٹ جسم کے اندر موجود نیچرل سٹون انہیبیٹر ہے, جس نے پتھری کے بننے کے عمل کو روکنا ہے. میں بڑی اہم بات بتاؤں کہ جو ہم بڑی مہنگی مہنگی دوائیاں دیتے ہیں نا سٹریٹ کی شکل میں, کوئی 100 روپے کی گولی آتی ہے, تو وہ اس میں سٹریٹ ہی ہوتا ہے. تو آپ لیمن, اورنجز, آپ یہ کنو, مالٹے, یہ ساری چیزیں کھائیں. میں نے ٹوٹکا کہا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی یہ بہت اہم ہے, یعنی جن کو بار بار پتری بنتی ہے وہ لیمن کا استعمال زیادہ کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوگا. گردے کی پتری کے لیے آپ لیمن کا استعمال پانی میں ڈال کے کر سکتے ہیں, پانی میں ڈال کے کر سکتے ہیں, قہوہ میں ڈال سکتے ہیں, قہوے میں کر سکتے ہیں, اور صرف لیمن نہیں, جو جتنے بھی اورنج جوسز ہیں جس کے اندر آج کل تو آپ کے پاس بیش بہا وہ موجود ہے جی اورنجز. اگر کسی آپ کے پروگرام کی وساطت سے اگر کوئی سرگودے والا دوست سن رہا ہے تو وہ فوری طور پہ ہماری اس بات پہ عمل کرے اور ثواب کمائے, تمام دوستوں کو گفٹ بھیج دے. ہاں یہ بہت آسانی ہو جائے گی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر بہت ایکسٹریم ہوتی جا رہی ہے پین, بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے گردے کی پتری, تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اگر ریپیٹڈ ایپیسوڈز آ رہی ہیں پین کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹون جو ہے کسی نہ کسی ٹریک کے کسی پارٹ پہ پھنس رہا ہے یا پھنس گیا ہے. اب اس کے لیے امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, مناسب ٹیسٹ جو ہوگا وہ کروا کے اس کی لوکیشن اور سائز دیکھا جائے گا کہ وہ کس جگہ پہ ہے اور کتنے بڑے سائز کا ہے. جو 1 سینٹی میٹر سے نیچے کا ہے تو وہ دوائی سے ہی اس کا علاج ہو جائے گا. اگر 1 سینٹی میٹر سے اوپر ہے تو اس کے لیے اب جدید علاج ہے جو میں نے جس کے اندر ابھی کیا بھی ہے, جو آپ کے پروگرام میں بھی کوٹ ہوا, اس کے بعد ہم نے اس پہ ولاگ بھی کیا کہ اب ایسا طریقہ آ گیا ہے جسے ہم RIRS بولتے ہیں, جس کے اندر گردے کی پتھری کے علاج کے لیے نہ
جسم پہ کوئی کٹ لگتا ہے، نہ چیرا دیا جاتا ہے، نہ بلڈ نکلتا ہے اور نہ سوراخ کیا جاتا ہے، بلکہ پیشاب کے راستے کے ذریعے کیمرہ ڈال کے بغیر خون بہے پتھری جو ہے ختم کر دی جاتی ہے اور مریض شام کو اٹھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ سو ڈاکٹر صاحب جن کو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، ایک دفعہ علاج کرایا دوبارہ پتھری بن گئی، تو ان کو کچھ اپنی ڈائٹ وغیرہ میں بھی خیال کرنا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں بار بار پتھری بن جاتی ہے، اس کو روکنا کیسے ہے؟ اور پھر یہ کیا جینیٹک بھی ہوتا ہے کہ اگر فیملی میں ہے تو آگے ہونے کا خدشہ ہے، آپ کو محتاط رہنا ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈاکومنٹڈ اب ریسرچ آ چکی ہے کہ جس بندے کو زندگی میں ایک دفعہ پتھری ہوتی ہے 50% چانس ہے کہ اس کو دوبارہ بھی ہوگی، مطلب 100 میں سے 50 بندوں کو دوبارہ ہونی ہے، تو لہٰذا پریونشن از دا بیٹر اسٹریٹجی۔ تو آپ نے اس کو پریونٹ کرنا ہے، پریونشن کے لیے ڈائٹ ماڈیفکیشنز بھی کرنی ہے، لائف سٹائل ماڈیفکیشنز بھی کرنی ہے، اور اس میں ڈائٹ کے اندر آپ نے ایسی چیزیں جس میں آکزیلیٹ زیادہ لائک پالک ہے، ساگ ہے، سبز پتے والی سبزیاں ہیں، ہائی پروٹین ڈائٹ ہے، نمک ہے، پروسیسڈ فوڈ ہے، یہ کم کھانی ہے۔ اور دوسری بات جینیٹکلی بالکل اگر یہ ماں باپ کو ہے تو بچوں میں بھی آئے گی، تو ایسے لوگوں کو تو بہت سخت ضرورت ہے اپنی ڈائٹ ماڈیفکیشن کرنے کی اور سالٹ ریسٹرکشنز کرنے کی۔ دوسری اہم بات روزوں کے اندر جو بہت ضروری ہے، سالٹ کا انٹیک جو ہے کم کریں۔ اچھا، میں یہ نہیں وہ پکوڑے سے اور سموسے سے ڈراؤں گا نہیں آپ کو، بالکل کھانا چاہیے، ہماری ٹریڈیشنلی ایک ہے، اور اس میں جو آئل کنٹینٹ ہے اس کو مینٹین کر کے، اور وہ بڑا اوکھا سا کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری ٹریڈیشن ہے، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ کھانوں میں تو اگر نمک کم نہ بالکل برابر نہ ہو، کچھ لوگ تو زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں اوپر ڈال کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، یہ نقصان دہ۔ بالکل اوور آل جو ہے نارمل مقدار کے اندر نمک لینا تو اٹس اوکے، یہ آپ کے لیے زندگی، صحت مند زندگی اور دل کے لیے، پٹھوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بہت زیادہ نمک کھانا، لائک پکوڑوں سموسوں کے اندر بہت زیادہ نمک نہ ڈالیں۔ آپ پکوڑے ضرور کھائیں، آپ سموسے بھی کھائیں، لیکن نمک مرچیں کم رکھیں۔ جب آپ زیادہ سالٹ انٹیک کرتے ہیں تو گردوں کے اوپر پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب وہ پریشر زیادہ پڑتا ہے تو نقصان گردوں کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ پھر باقی ایک لمبا سیکوینس شروع ہو جاتا ہے جو کڈنی ڈیزیزز کا۔ دوسری اہم چیز جو ہے پروسیسڈ فوڈ ہے، جیسے آج کل بڑی آپ بھی ماشاءاللہ گھر چلاتی ہیں، خاتون ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کرتے ہیں، تو ایک اہم چیز جو ہے آج کل ایک ٹرینڈ آ گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ افطاری کرنی ہے، جس ظہر سے کام شروع ہو جاتا تھا، تازہ چیزیں بن رہی ہیں، تازہ رول کیا سموسہ کی پٹی بن رہی ہے، اس کے چیزیں ڈال دی۔ اب کیا جی فریج میں جما لیتے ہیں پورے سال کا، وہ ڈال کے لیتے تھے، یا جی دکان سے لے آئیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن اویلیبل ہیں جی، پٹی بنانی نہ پڑے، سموسہ پٹی اویلیبل ہے۔ تو بھائی یہ پروسیس جتنی بھی فوڈ ہے نا، یہ بھی گردوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ جو کھانا چاہتے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، اس کے اندر آئل، نمک، مرچیں مناسب مقدار کے اندر ڈال کے تازہ کھائیں۔ تازہ چیز کبھی نقصان نہیں دیتی آپ۔ یعنی آپ پڑا ہوا کھانا بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، 3-4 دنوں کا۔ اور یہ جو جمے ہوئے سموسے، پکوڑے، رول، یہ ساری ٹکیاں جو آپ فریز کر لیتے ہیں، ایکچولی پروسیس فوڈ نہیں لینی آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا جی، ان کا استعمال نہ کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھیں، اور اس کے ساتھ آپ کا جم، واک، یہ چیزیں بھی اس کو کم کرتی ہیں؟ بالکل۔ دیکھیں لائف سٹائل ماڈیفکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 آپ ورزش کریں۔ ورزش اگر آپ کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کا وزن بھی کم رہے گا، آپ کی گردے، دل، دماغ، پھیپھڑے، جگر، تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک آپٹیمل لیول پہ پرفارم کریں گی، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ورزش بھی کرنی ہے، ورزش کے ساتھ ساتھ آپ نے نیند پوری لینی ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو باڈی کو افیکٹ کرے گی، اور اس کے علاوہ سٹریس، ٹینشن سے اوائڈ کرنا ہے، ایسی چیزوں سے، ایسے کاموں سے جس میں آپ کو سٹریس آتا ہے، کوشش کریں لائف سٹائل موڈیفکیشنز کر کے اسے اوائڈ کریں۔ اور ان ساری چیزوں کے بعد جو مثبت چیز آپ نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا روٹین کا حصہ بنا لیں۔ کم از کم آپ 10 سے 15 منٹ لازمی برسک واک کریں جس میں آپ کو پسینہ آئے، جسے آپ کارڈیو بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نیند پوری کریں۔ پھر جو چائے کافی کا انٹیک ہے وہ مناسب مقدار کے اندر رکھیں، نمک کم کھائیں، اور اس کے علاوہ پروسیس فوڈ نہ لیں، اور یہ جو میں نے آکزیلیٹ والی ڈائٹس بتائی ہیں ان سے اوائڈ کریں، تو گردے کی پتھری جو اس کو بالکل روکا جا سکتا ہے۔ ان سے آپ بچ سکتے ہیں جی۔ بریک لے لیں، ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ونس اگین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مثانے کی کمزوری کا علاج کیا ہے؟ پھر خواتین میں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی اس سے ہو جاتی ہے اوبویسلی، تو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اچھا، ایک چیز جو ہے نا، جو خواتین جن کے اندر مثانے کی کمزوری ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں آپ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مثانہ کمزور ہو گیا، کنٹرول ختم ہو گیا،
ان کے اندر ڈی ہائیڈریشن، بار بار واش روم جانے سے ڈی ہائیڈریشن کے چانسز اس طرح زیادہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، کیونکہ ان کا مثانہ اتنا جو ہے نان کمپلائنٹ ہو جاتا ہے، یا کہہ لیں کہ اس کا کنٹرول اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو یورین ہے نا وہ متعلقہ مطلب 400-500 ml 300 ml تک بھی نہیں سٹور ہو پاتا. تو وہ ہارڈلی 50 ml بھی آتا ہے تو ان کا دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ اوکے یورینیشن کریں، تو واش روم چلی جاتی. ایکچولی جو یورین سارے دن میں وہ کرتی ہیں وہ مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جو نارمل بندہ 1 2 یا 3 دفعہ جا کے واش روم کرتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. اب اس کا حل بالکل حل ہے. سب سے اب پہلی تو ہے جو ہوم ریمیڈی ہے، بغیر میڈیسنز کے بات کر لیتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اپنا پیشاب زیادہ دیر کے لیے نہ روکیں، جیسے آپ نے کہا. انفیکشن نہ ہونے دیں. اپنا انفیکشن پریونشنز کے لیے اپنی ڈائٹ کے اندر لیمن وغیرہ کا استعمال کریں. پانی مناسب مقدار کے اندر پئیں. چائے کافی بالکل نہ لیں، اسپیشلی عصر کے بعد تو بالکل چائے کافی نہ پئیں. اور اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ قبض نہ ہونے دیں. کانسٹیپیشن ہوگی تو وہ بھی یہ سمپٹمز ورس کرے گی. اب آ جاتے ہیں آگے میڈیکل کی طرف. جن لوگوں کو اس سے علاج آ جائے ٹھیک ہے، اگر اس علاج سے شفا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر شفا یاب نہیں ہوتا مریض اور اس کا یہ مسئلہ جاری رہتا ہے تو اس صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے. اور ڈاکٹرز کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی باتیں سن کے نیم حکیم خطرہ جان نہ بنائیں. آپ پراپر سرچ کر کے جائیں. بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے، جو اسپیشلسٹ یولوجسٹ بیٹھا ہے اس کے پاس جا کے اس کو چیک کرائیں. اور اس کی اب تو اتنی جدید اس کی میڈیسنز آ چکی ہیں اور ان کے سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہیں، جو دوائی سے ہی آپ علاج ہم کر دیتے ہیں. میرا نہیں خیال مجھے یاد پڑتا ہو کہ میں کلینکل لائف میں کب کسی پیشنٹ کو شاید سرجری کی ضرورت پڑی ہو اس کے. ادروائز اب دوائیاں اتنی اچھی ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہیں. ایک آپ رات کو ڈوز لیتے ہیں اور آپ کا پیشاب کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ حکیموں کی دوائیاں لوگ کھا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس سے کیا مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں نان سائنٹیفک کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ حکیم ہے، ہومیوپیتھ ہے، کچھ بھی ہے. ایون میں کہوں گا کہ آپ یہ عطائیوں کو چھوڑیں. اب تو کچھ جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز اور ہمارے اپنے ایون MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ بھی عطائی ہی بنے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں. لائک وہ کمر میں کچھ لگا دیں گے، یہ آپ کو کرنٹ لگا دیں گے، اس سے مثانہ کنٹرول ہو جائے گا. یہ مطلب اس طرح کی شعبدہ بازی بڑی ہو رہی ہے. تو سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی بھی ایسا علاج نہ کریں جو سائنٹیفکلی ریسرچ کے اندر پروو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو تو مثانے کی کمزوری اس حد تک ہوتی ہے، چھینک آئی، یورین نکل گیا، یا پھر زیادہ دیر پانی ایک دم سے زیادہ پی لیا، یورین نکل گیا. تو ان مریضوں کا کیا علاج ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس کو کہتے ہیں اسٹریس انکانٹیننس. اسٹریس انکانٹیننس یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے ابڈومینل پریشر انکریز ہوتا ہے، آپ کے پیٹ کا پریشر بڑھتا ہے، چھینک ہے، کھانسی ہے، چلنا ہے، یا کھڑے ہو کے یکدم بیٹھنا ہے، جس کے اندر یا کانسٹیپیشن کے لیے اس کے بعد آپ زور لگاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے بار بار اس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو جاتے ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو پیلوک فلور ہوتا ہے، جو مثانے کا سفنکٹر ہوتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو جیسے ہی ابڈومینل پریشر رائز کرتا ہے تو مثانے کا پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یورین باہر نکل جاتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کا جتنی جلدی ہو سکے اپنا علاج کرائیں. اسپیشلی وہ خواتین جن کی جو ڈلیوریاں ہیں یا بچے زیادہ ہیں، وہ ان کا پیلوک فلور کمزور ہوتا ہے. اس میں دوائی سے بھی علاج ممکن ہے. اگر بہت زیادہ سمٹمس ہوں، جب دوائی اثر نہ کرے تو اس صورت میں ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، قابل علاج ہے، لیکن اگر اس کا بر وقت علاج کرا لیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اینٹی بایوٹکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے گردوں کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں یہ؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کم از کم خود سے جو میڈیسن کا استعمال ہے وہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اینٹی بایوٹک یا پین کلرز ہمارے گردوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں. دیکھیے گردے کیا ہیں؟ جسم کے اندر ہر جو باہر سے آنے والی چیز ہے، جو ٹاکسک چیز ہے، اس نے الٹیمیٹلی گردوں کے ذریعے ہی نکلنا ہے، ماسوائے چند دوائیوں کے. ٹھیک ہو گیا. الٹیمیٹلی ان کی ایکسکریشن گردوں سے ہی ہونی ہے. تو لہٰذا ہر وہ ہیوی میٹل، ہر وہ دوائی جو آپ نے اوور مقدار میں لی ہے، الٹیمیٹلی اس نے گردے پہ منفی اثر ڈالنا ہے. دوسری اہم چیز جو آپ نے کی ہے اینٹی بایوٹکس کی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری اپنی ریسرچ ہے اس کے اوپر، جو پاکستانی ایک بہت بڑی پاپولیشن پہ ہم نے اسپتال میں داخل مریضوں پہ کی، کہ پاکستان کے اندر جو عام دوائیاں جو باہر کی دنیا میں انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پاکستان میں اثر کھو گئی ہیں. مطلب 100 میں سے 87 پیشنٹس کو جو ہے وہ سپروفلاکسین اثر ہی نہیں کر رہی پاکستان کے اندر. لہٰذا جب ہم دوائی کھاتے رہتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا ایک ہم دوائی کھاتے ہیں پھر اس کی جو ڈوز ہے وہ بھی ڈبل کھاتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اور پھر اس کو کھاتے ہی رہتے ہیں اور بلا جواز کھائی جاتے ہیں. دیکھیں پیشاب میں ہونے والی ہر جلن اور پیشاب کے اندر آنے والے ہر پیسٹ سیلز کے لیے اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے.
اگر انٹل انلیس کلچر سے پروو نہیں ہوتا کہ انفیکشن ہی لائک پس ہیلتھ بہت سی بیماریاں پیشاب کی ٹی بی میں بھی آ سکتے ہیں, باقیوں میں بھی آ سکتے ہیں, لہٰذا اینٹی بایوٹکس جو ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کے اور وہاں کھانی چاہیے جہاں پہ انڈیکیشن بنتی ہو. اپنے ڈاکٹرز کے مشورے سے کھائیں, اور دوسرا پلیز 5 سے 7 دن کھانے کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, یہ نہ ہو کہ 1 مہینے تک اینٹی بایوٹک کھاتے رہیں. ہاں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آئلی چیزیں ہم رمضان میں استعمال کرتے ہیں, کیا یہ بھی اسٹمک کے ساتھ ساتھ ہمیں یورین انفیکشن یا پھر ڈرائینس وغیرہ جو ہو جاتی ہے اس کا کاز بنتی ہے؟ دیکھیں, جتنا بھی آئل آپ زیادہ لیتے ہیں کولیسٹرول بڑھے گا, وہ نہ صرف دل کے امراض میں مبتلا کرے گا, بلڈ پریشر کے لیے بھی, اور گردوں پہ بھی منفی اثر اس کا ڈیفینیٹلی آئے گا. اور اس لیے آئلی چیزوں کو جتنا ہو سکے آئل کنٹینٹ کم سے کم رکھنا چاہیے. پھر اگر آپ نے آئلی پکوڑے سموسے وغیرہ آئلی کنٹینٹ استعمال کرنا ہی کرنا, تو پھر جو باقی چیزیں ہیں وہ آئل فری استعمال کر لیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی کنزمپشن ہے اس کو ہر حال میں ایک لیول پہ, آپٹیمل لیول پہ مینٹین کریں. تو اب آپ یہ کہیں کہ آپ اس میں آلو تل کے اور سموسے جو ہیں اس میں اتنا زیادہ آئل ہوگا ڈیپ فرائی کر کے, تو اس کی بجائے اگر آپ ایئر فرائر یوز کر لیں, آپ نے کرنا ہی ہے, اور اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ بھی اچھے والا صاف ستھرا اور وہ ڈالیں جو صحت مند ہو, تو میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کڈنی فیلئر کے ساتھ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں, بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں, جن لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, جو ڈائلسس کرا رہے ہوتے ہیں یا اور تھیراپیز کے اوپر ہوتے ہیں, تو انہوں نے پانی تو ویسے بھی کم استعمال کرنا ہوتا ہے اور کھانا بھی انہوں نے کم کھانا ہوتا ہے. ہاں, اگر ان کی شوگر جو ہے وہ انسولین نہیں لگا رہے, تو اپنے ڈاکٹر سے انسولین کی جو مقدار ہے وہ ایڈجسٹ کرا کے وہ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر شوگر کی وجہ سے گردے فیل نہیں ہوئے, بلڈ پریشر یا کسی وجہ سے ہوئے ہیں, تو اپنی دوائیاں صبح شام کھا کے بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. بلکہ روزہ ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ انہوں نے آلریڈی پانی کم پینا ہوتا ہے, بہت سی خورائیں ان کی ریسٹرکٹ ہوئی ہوتی ہیں. ہاں, ایک چیز وہ ضرور کریں, وہ جوس جو ہے نا اور کھجور جو ہے یہ استعمال کم کریں, کیونکہ اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ گردے جن کے خراب ہوتے ہیں تو ان پہ منفی اثر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, شوگر کا آپ نے ذکر کیا, تو شوگر اگر آپ کی ان کنٹرولڈ ہے تو اس نوبت تک لے آتی ہے کہ آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی گردے فیل ہونے کی جو وجہ ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر ہے. اگر آپ شوگر کنٹرول نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے گردے ختم ہونے, کیا ہوگا, آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں, شوگر بھی کنٹرول نہیں ہے. پہلے پیشاب کے ذریعے پروٹین آنا شروع ہو جائے گی, وہ پروٹین کے بعد آہستہ آہستہ گردہ کا جو فلٹریشن کا عمل ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. جب ختم ہوگا تو کریٹینین بڑھنا شروع ہو جائے گی. کریٹینین کیا ہے؟ کریٹینین ایک انڈیکیٹر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جسم کے اندر فاسد مادے کتنے بڑے ہوئے ہیں اور گردہ آپ کا کتنا کام کر رہا ہے. اگر کریٹینین جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے, 1.1 سے اوپر چلی جاتی ہے, جس کا مطلب آپ کے گردے میں پرابلم آ رہا ہے. آپ کا گردے جو فاسد مادوں کا یا کیمیکلز کا, جو ہیزرڈز کا یا ویسٹ پروڈکٹس کا جو بوجھ ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا, تو فوری طور پہ آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, میرے ابھی ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے رپورٹ شیئر کی اور 1 مہینہ پہلے بھی شیئرز کی, تو ان کا کریٹینین کوئی 4-5 کے قریب چلا گیا تھا, شوگر بلڈ پریشر کنٹرول ہی نہیں تھا ان کا. انہوں نے اس کے بعد بڑا اسٹرکٹلی اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا. میرا خیال آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے مظہر بھائی, تو ان کا میں نام بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے اتنا اچھا 2 مہینے کے اندر یہ کنٹرول کیا کہ جب انہوں نے اگلی رپورٹس بھیجی تو میں نے ان کو کال کر کے کہا یہ آپ کی ہیں کسی اور کی ہیں, لائک وہ 1.5 پہ لے آئے اپنی کریٹینین. تو ایسا نہیں ہے, جو بندہ اپنا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کر لیتا ہے اس کے گردوں پر ڈیمیج بھی رک جاتا ہے اور ان کو ڈائلسس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, اور وہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں, وہ اپنے باقی جو عمل ہیں وہ بھی سر انجام دے سکتے ہیں. گردے آپ کے خراب ہو رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہے ہیں, کچھ علامات بتائیں گے جس پہ آپ کو بالکل ہوشیار ہو جانا ہے اور فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ جی, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پیشاب کے اندر جھاگ بن رہی ہے, آپ کی آنکھوں پہ, فیس پہ پفینس آ رہی ہے, دونوں جو گھٹنے ہیں ان کے اوپر سویلنگ آ رہی ہے, آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں, آپ پیلے ہوتے جا رہے ہیں, HB خون کی کمی ہوتی جا رہی ہے, آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, کام نہیں کر پا رہے, تو یہ وہ علامات ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ کو فوری طور پہ ضرورت ہے اپنے ٹیسٹ کرا کے اپنے کڈنی کے جو افعال ہے وہ دیکھیں, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے, دیکھیے گردہ کبھی بھی خود خراب نہیں ہوتا ڈائریکٹلی, انٹل انلیس اس پہ کوئی عمل ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ایکٹ کرتا. انٹرنسک بہت کم ڈیزیزز ہیں, لائک پتھری ہے, خدا نخواستہ کوئی ٹیومر ہو گیا, جو انٹرسٹیشل ڈیزیزز ہو گئی ہیں, کوئی اور پرابلمس ہو گئے ہیں وہ. لیکن اگر آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جو گردے کو ختم کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گردے کا جو ٹرانسپلانٹ بھی ہم کرتے ہیں وہ بھی ایک
ڈیفیکلٹ پروسیس ہے اور اس کے بعد بھی زندگی ڈیفیکلٹ ہے, آپ کو بڑی کوشنس کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے. تو اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے دل کا بھی خیال کریں لیکن اپنے گردے پہ بھی توجہ دیں. ہاں بالکل, یہ ساتھ ساتھ ہے. اکثر میں کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں یہاں پین ہو رہی ہے, یہاں پین ہو رہی ہے, پانی زیادہ پی لو. تو یہ جو یہاں پین ہو رہی ہوتی ہے کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہاں یہ بہت بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جتنے سن رہے نا سب کو انا کا شکر گزار ہونا چاہیے. اگر آپ کے گردے میں درد ہو رہی ہے, جیسے کہتے ہیں وکھی کی درد ہے یا فلینک پین ہے اور شدید درد ہے, ساتھ الٹی محسوس ہو رہی ہے, متلی محسوس ہو رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر کوئی چیز مروڑ رہا ہے آپ کی اور آپ کی جان نکل رہی ہے, لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں آپ درد کے ساتھ, تو یہ کڈنی پین ہی ہے. اس صورت میں اگر آپ پانی زیادہ پئیں گے تو درد زیادہ ہوگی. اور یہ مت سوچیں کہ آپ زیادہ پانی پئیں گے پریشر پڑے گا پتھری نکل جائے گی. پتھری نہیں نکلے گی. پتھری نہیں نکلے گی. درد کیوں ہوتی ہے؟ جب پتھری کہیں بلاک ہو جاتی ہے. جب وہ بلاک ہوئی ہے, آپ نے پانی زیادہ پیا ہے, یورین زیادہ بنا, جب یورین زیادہ پڑا تو گردے پہ پریشر زیادہ آیا, جب پریشر زیادہ آیا تو پتھری جب موو کرے گی تو وہ آپ کو درد کے نظارے کرا دے گی, تو وہ بہت زیادہ درد ہوگا آپ کو. تو لہٰذا اگر آپ کو گردے کے اندر ایکیوٹ فیز چل رہا ہے, درد بہت شدید ہو رہی ہے, اسپیشلی اگر گردے کی نالی میں پتھری پھنسی ہوئی ہے, تو آپ نے پانی بالکل کم پینا ہے. یہ نا مت ہے کہ پانی زیادہ پیئیں گے تو وہ پتھری نکل جائے گی, وہ آپ کو زیادہ تکلیف پہنچائے گی اور پھنس جائے گی, بالکل ایسے وشیس سرکل میں چلے جائیں گے. صحیح ہو گیا جی. تو یہ آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے جی. گردے کی پتھری بننا کوئی کسی ایج کا تعلق ہے کہ اس ایج میں یہ زیادہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, ویسے اس میں کوئی ایسا اسپیسیفکلی ایج بریکٹ نہیں ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی دیکھی ہیں, 2-3 سال کے بچوں کا بھی ہم نے آپریٹ کیا ہے, 70 سال کے لوگوں کی بھی ہوتی ہیں. تو جینیٹک کازز بھی ہیں, انوائرمنٹل کازز بھی ہیں, ڈائٹری فیکٹرز بھی ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس میں ایسا کوئی اسپیسیفک آپ ایج بریکٹ نہیں کر سکتے, بہت سے لوگوں کی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو جوان لوگ ہیں ان کے اندر پتھری دوبارہ بننے کا جو, اور ینگ بچے جو ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر دوبارہ پتھری بننے کا جو چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے, باقی لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. ان کو زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے, اسپیشلی جو 10 سال سے چھوٹا بچہ, اس کو پتھری کا آپریشن ہوا, پتھری نکل گئی, تو آپ کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے. آپ کو ہر 3 مہینے بعد اپنا چیک اپ کراتے رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کو اسٹونز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت پینفل ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اتنے سارے اسٹون ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کی, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر پتھری گردے میں موجود ہے, جب تک وہ بلاک نہیں کرتی تو وہ درد نہیں ہوتا, آپ کو محسوس نہیں ہوتا نا, اس کا کیپسولر ایکسٹینشن نہیں ہوتی. اس کی ایک سائنٹیفک ایویڈنس یہ ہے کہ جب تک سادہ لفظوں میں بلاک نہیں ہوگا درد نہیں ہوگا. اور کچھ لوگوں کے پین تھریش ہولڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لائک ڈائبیٹک ہیں, ڈائبٹیز ہوئی ہے, ان کے اندر جو نیوروپیتھی کی وجہ سے ان کو درد محسوس ہی نہیں ہوتی. یہ زیادہ خطرناک ہے. ایک بات یاد رکھیں, جو درد ہے یہ بیماری نہیں ہے, یہ سگنل ہے, یہ الارم ہے کہ آپ کی جسم کے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے. تو فوری طور پہ درد کو کہہ لینا کہ یہ بھی ایک بلیسنگ سمجھیں, درد کو بلیسنگ سمجھیں کہ یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے. تو جو درد کا نہ ہونا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس طرح کے مریض ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب گردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. تو درد اگر آپ کو ہو رہی ہے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے پراپر. اچھا, ہم پین کلر اس میں استعمال کر لیتے ہیں نا, وہ بالکل نہیں کرنی؟ نہیں, دیکھیں اگر تو گردے نارمل فنکشن کر رہے ہیں, کریٹینین زیادہ نہیں ہے اور اس کے گردے خراب نہیں ہیں, تو پین کلر لے لیں. لیکن پین کلر ایکسیسو مقدار میں لیں گے تو بذات خود وہ گردوں کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک شدید درد ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پین کلر لے لیں, اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے انجیکشن لگوا لیں. 2-3 عرفیں عام میں انجیکشنز ہیں, جسے ڈائکلورین کہتے ہیں, ڈائکلوفینک کہتے ہیں, اور ٹوراڈول ہے, اس طرح کے. لیکن یہ بھی آپ پلیز اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لگائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, یہ انجیکشن لگوانے کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ جانے کے پاس ضرورت نہیں, کسی بھی جنرل پریکٹیشنر MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. ہاں, ایک اور چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں, اب تو اتنی آسانی ہوگی IT کے بعد کہ آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر غلط ہے, صحیح ہے, جعلی ہے, عطائی ہے, کیا ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی ویب سائٹ پہ جائیں, ڈاکٹر سرچ میں ان کا نام ڈالیں, لائسنس سامنے آ جائے گا اگر ڈاکٹر ہوگا. یہ تو آپ کا مسئلہ ہی حل کر دیا. ڈاکٹر صاحب, دیکھنے والوں کے لیے میسج کیا ہوگا؟ میرا میسج تمام لوگوں کے لیے یہ ہے, تمام دیکھنے والوں کے لیے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے روزے رکھیں, کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے, برکتیں سمیٹیں, اور اپنے گردے کا بھی خیال کریں. گردے کا خیال کیسے کریں گے؟ نمک کا استعمال کم کریں, پکوڑے سموسے ضرور کھائیں لیکن نمک اور مرچیں اور تیل کم ڈال کر. اور سب سے اہم بات ہے پانی پئیں. اور پانی یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ افطاری کھولتے ہی روزہ 1 جگ پورا پی لیں, آہستہ آہستہ بٹس میں 3 لیٹر پورا سحری اور افطاری میں ملا کے اپنا پورا کریں. نمک کا استعمال کم کریں, پروسیسڈ فوڈ اور اسٹورڈ فوڈ جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں. اور سب سے اہم میسج میرا یہ ہے کہ روزے کے اندر ورزش ضرور کریں اور اچھی نیند لیں. کیا پانی کا بھی کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ ابھی تک تو دنیا میں کوئی پانی کا آلٹرنیٹ نہیں آ سکا.
پانی کا آلٹرنیٹ پانی ہی ہے. یعنی آپ کے نا آپ جوسز پی رہے ہیں, آپ یہ چیز لے رہے ہیں, آپ وہ چیز لے رہے ہیں, پانی کا کوئی نمول بدل نہیں. اس لیے پانی کو آپ نے جو ہے وہ اپنی فرسٹ پریورٹی رکھنا ہے. پانی کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ محفوظ بھی رہیں گے, آپ کو بہت ساری پرابلم نہیں ہوں گی, اور یس پھر جو ہمارا مینلی ایک ایشو ہوتا ہے اسکن ہماری اچھی رہے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.